बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम एक ऐसे जज्बात के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की रूहानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और वो है तवक्कुल, यानी अल्लाह की मसलिहत, उसकी हिकमत और उसके फैसलों पर पूरा भरोसा रखना। जिंदगी एक सफर है, कभी आसान कभी मुश्किल। कभी हमारी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और कभी हमें देरी का सामना करना पड़ता है। कभी हमें कोशिश का फल फौरन मिल जाता है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है। ऐसे वक्त में अक्सर हमारे दिल में बेचैनी होती है। शायद कभी शिकवा भी आ जाता है कि क्या अल्लाह मुझे सुन रहा है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है। ये सारे सवालात हमारे दिल में आते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहते हैं कि हम उसके फैसलों पर पूरा भरोसा रखते हैं या नहीं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। यानी अगर हम सच में अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत को समझने लगे तो फिर हमारी जिंदगी का हर गम, हर परेशानी एक सुकून में बदल जाती है। और ऐसी कई तवक्कुल की मिसालें कुरान और हदीस में हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। आप सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के साथ दरियाए नील के सामने खड़े थे और उनके पीछे फिरौन का पूरा लश्कर था, तो जाहिरी तौर पर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समंदर सामने था और दुश्मन पीछे। उस वक्त अगर कोई आम शख्स होता तो शायद घबरा जाता, मगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने बस इतना कहा, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। वाकई, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरियाए नील में रास्ता बना दिया। और दूसरा तवक्कुल का वाकया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जाहिरी तौर पर तो कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। आग जल रही थी, लोग हंस रहे थे, मगर उनका तवक्कुल इतना मजबूत था कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह की तरफ देखा। उन्होंने बस यही कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और वाकई अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। इसके बाद तीसरा वाकया है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कुरान में अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया कि जब वो मछली के पेट में गए तो बेबसी का ये आलम था। कुरान कह रहा है कि वो 3 अंधेरों के पेट में थे, एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर के नीचे गहराई का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बेबसी में अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक है, यकीनन मैं ही गुनहगारों में से हूँ। तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उनको वहाँ से निकाला जहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद थे। अल्लाह पाक ने ये वाकयात कुरान पाक में इसलिए जिक्र किए कि मेरे बंदे, मुझसे कभी ना उम्मीद ना होना। मैंने मूसा को फिरौन की गोद में पाल कर दिखाया, इस्माइल को छुरी के नीचे बचा कर दिखाया, इब्राहिम को जलती आग में बचा कर दिखाया, यूसुफ को एक कैदी से बादशाह बनाकर दिखाया, मरियम को बिन बाप के बेटा देकर दिखाया। 3 अंधेरों में महसूर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दुनियावी असबाब मुकम्मल खत्म हो चुके, लेकिन फिर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मायूसी का सहारा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह की रहमत को पुकारा। अल्लाह के दर से सिर्फ वही खाली हाथ लौटता है जो मांगने का यकीन छोड़ देता है। बल्कि कयामत तक हर उस शख्स के लिए एक नुस्खा बन गई जो अपनी बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर अल्लाह को पुकारता है। इसीलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। और यकीन करिए कि तवक्कुल वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से जमजम निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कश्ती नू पार लगा देता है। तो क्या अब भी तुम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? तो यकीन करिए कि ये सब किस्सों की बातें नहीं हैं। ये हमें समझाती हैं कि जब हम अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो फिर हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। मगर सवाल ये है, क्या हमारा तवक्कुल मजबूत है? हमारा तवक्कुल कितना मजबूत है? जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो हम अल्लाह से शिकवा करते हैं या उसकी रहमत का इंतजार?
جب ہمیں دیر ہو جائے کسی چیز کے ملنے میں تو کیا ہم بے چین ہو جاتے ہیں یا صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں؟ جب ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوتی تو کیا ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں یا گھلا کرتے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا اور خود کچھ نہیں کر رہے، نہیں، ہمیں اسباب کا بھی اختیار کرنا ہے۔ توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور پھر دعائیں کریں، اور پھر جو بھی نتیجہ ہو اسے اللہ کا بہترین فیصلہ سمجھ کر سکون میں رہیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے تو ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ جس سے ہمارا توکل مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلا دعا اور صبر۔ دعا کریں کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ صبر بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت میں کبھی کبھار وقت لگتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی دیری نہیں کرتی۔ دوسرا، شکر اور قناعت۔ جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ بہترین وقت پر اسے آپ کے حق میں ضرور پورا کرے گا۔ تیسرا، اللہ کی قدرت پر ایمان۔ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی بہترین مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کچھ چیز ہمارے حق میں نہیں آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ شاید اللہ نے ہمیں کسی اور مصیبت سے بچا لیا، کیونکہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب تمہاری کوئی دعا دیر سے قبول ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری بہترین تیاری کر رہا ہے۔ اب یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا توکل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر مشکل میں سکون عطا کرے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی سمجھ دے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی بہترین مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ جان لو، اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ملا اور اس کے پاس ایک اونٹ تھا جو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اونٹ باندھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے رب پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے رب پر توکل ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا اونٹ باندھو، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پہ توکل تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسبابی چیزیں ہیں دنیا کی وہ بھی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے جو اسبابی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں توکل بھی رکھنا چاہیے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم کہیں جاتے ہیں تو یہ تو نہیں نا کہ ہم اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دیتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ نہیں، ہم پہلے لاک کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میرے گھر کی حفاظت کرنا چوری چکاری سے اور بھی بہت سے نقصانات سے۔ اسی طریقے سے جب کرونا وائرس آیا تھا تو جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو تب کہتے تھے نا کہ ماسک لگا لو، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، ہمیں ماسک لگانا تھا کیونکہ یہ دنیاوی اسباب ہے، ہمیں اپنی طرف سے اپنے آپ کو سیف کرنا تھا۔ باقی ہمیں وائرس لگتا ہے یا نہیں یا اللہ کی بہترین مصلحت میں آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا کہ توکل یہ نہیں کہ ہم بس سب کچھ چھوڑ دیں اور بس یہ کہیں کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ نہیں، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا سلوشن دے دیا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے، چاہے وہ صبر ہو یا شکر ہو۔ جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے توکل، تو ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو انسان مغرب کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا توکل رکھ کر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ عمل میں خود بھی بہت سالوں سے کرتی ہوں اور میں نے اس کے بہت پازیٹیو نتیجے دیکھے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو کریے، بالکل نہیں بھولیے گا، کیونکہ بس 5 منٹ لگتے ہیں یہ 2 سورتیں پڑھنے میں۔ تو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں اور اللہ پہ توکل بھی رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے بہترین رزلٹ ملیں گے۔ بس ایک بات دھیان میں رکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ عمل کریں تو اسے کنسسٹینسی کے ساتھ کریں، مطلب ڈیلی کریں، بلا ناغہ کریں، کیونکہ اگر ہم کسی عمل کو کنسسٹینسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 دن پڑھ لیا، 2 دن پڑھ لیا اور اس کا آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا تو آپ نے بس چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ڈیلی پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نہ کہ صرف یہ عمل بلکہ جو بھی چیز میں آپ کو پڑھنے کے لیے بولتی ہوں وہ آپ ضرور پڑھا کریں۔
جیسا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف تو یہ بھی میں پڑھتی ہوں، تو پلیز آپ بھی سورہ کہف ہر جمعہ کے دن پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے ہر مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیے، آپ کا جو بھی رزق کا مسئلہ ہوگا، اگر آپ کے رزق میں تنگی ہوگی یا کوئی بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ نکال دیا جو آپ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہر اس جگہ پہنچ سکتی ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کو ہمیں دینے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، کسی سے مشورہ نہیں لینا پڑتا۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں آتی، اور اگر اللہ ہمیں کچھ دے دے تب بھی اس کے خزانے میں سوئی برابر بھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ تو وہی بات کہ اللہ پہ توکل رکھیں، دعا کریں، صبر کریں، شکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کو رزق کی کمی ہے، تو یہ تو نہیں نا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بس دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی سی جاب دے دے۔ نہیں، آپ کو نکلنا پڑے گا کڑی دھوپ میں، آپ کو کہیں سی وی ڈراپ کرنی ہوگی، انٹرویوز دینے پڑیں گے، محنت تو کرنی پڑے گی نا، پھر جا کے آپ دعا کریں اور پھر انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کریں گے جس کے لیے آپ اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کافی سمجھنا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کا اساس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے تھے، مگر جیسے ہی رمضان چلا گیا تو کیا آپ کے اندر کا مسلمان بھی چلا گیا؟ تو اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو رمضان جاتے ہی اللہ سے دور ہو گئے۔ جو شاید رمضان میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے تو وہ اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ تو کیا ہم صرف موسمی مسلمان ہیں کہ جیسے ہی رمضان آیا ہم اچھی اچھی باتیں سنیں، اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں، اچھے عمل کریں، اور جیسے ہی رمضان گیا ہم اپنے ٹریک پر آ جائیں؟ تو اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔